अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम नासिफ और आप प्रोग्राम देख रहे हैं आपका सवाल। नाज़रीन, आप सवालात लिख भेजते हैं और उस पे हम अपने मेहमान से शरई रहनुमाई हासिल करते हैं और आपके सामने उसको पेश करते हैं। जो पिछला प्रोग्राम था उस पे हमने मस्जिद के हवाले से बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की और आपके सवालात को लिया और उस पे हमने बात की। कोई सवालात बाकी थे और कुछ मज़ीद शामिल हुए जिन पर इंशाअल्लाह ताला आज हम बात करेंगे। पहले की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कारी मोहम्मद मुस्तफ़ा रासिख। हम सबसे पहले उनको खुश आमदीद कहते हैं। जनाब कारी साहब, आपने वक्त दिया, आपकी बड़ी नवाजिश, जज़ाकुमुल्लाह खैर। हय्याकुमुल्लाह। शेख, पहला सवाल ये है जो हमें मौसूल हुआ कि नमाज फ़जर के बाद नमाजी मुसाफ़हा करते हैं, तो क्या ये बतौर ख़ास हर नमाज यानी हर फ़जर के बाद ये करना जायज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी अमल अगर सवाब की नीयत से किया जाए और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपके तरीक़े से साबित ना हो तो वो बिदअत करार पाता है। दुरुस्त है। और अगर कोई ऐसा अमल किया जाए जिसको सवाब समझकर या नेकी समझ के तो नहीं किया जा रहा, वैसे बाहमी तौर पर जब नमाजी नमाज के लिए आते हैं तो ये प्यार मोहब्बत होता है कि एक दूसरे की खैरियत आदमी पूछ ले, एक दूसरे के हाल अहवाल पूछ ले, या वैसे ही एक दूसरे को सलाम कर लें प्यार मोहब्बत के लिए। तो इन दोनों चीज़ों को हमने देखना होगा कि वो किस नीयत से सलाम कर रहे हैं। अगर तो उनका मकसद ये है कि ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है या सहाबा कराम का कोई तरीक़ा है तो हम उसके ऊपर अमल करें, हमें सवाब मिलेगा, अजर मिलेगा, तो फिर ये बिल्कुल गलत है, ये बिदअत करार पाएगी। और मैंने देखा है कि ये सारी मसाजिद में ऐसा है भी नहीं, बस चंद एक मसाजिद के अंदर ये एक मंज़र नज़र आता है, और वो भी वहाँ पर जहाँ पे नमाजियों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत होता है। तो वो जब एक दूसरे को मिलते हैं तो बस वो जैसे राह गुज़रते एक दूसरे को सलाम कर दिया, इसी अंदाज़ में वो एक दूसरे को सलाम करते हैं। तो अगर इस अंदाज़ में वो कर रहे हैं हाल अहवाल के लिए, खैर व आफ़ियत दरियाफ़्त करने के लिए, तो फिर एक दूसरे को सलाम करने में, मुसाफ़ा करने में कोई हर्ज वाली बात नहीं है और ये बिदअत नहीं है। इसके ऊपर तशद्दुद नहीं करना चाहिए, बल्कि मैं कहता हूँ कि ये एक अच्छे अखलाक और नमाजियों के बाहमी अच्छे ताल्लुक़ और उनका एक दूसरे के साथ एक दूसरे की खैरख्वाही और एक दूसरे के हालात का ख्याल रखना, ये एक अच्छा अंदाज़ है। क्योंकि नमाज बा जमात का जो एक मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब मिलकर नमाज अदा करने का है, वहाँ पर यह भी है कि एक दूसरे के हालात का भी अंदाज़ा होता है कि कहीं कोई मुसलमान भाई जो है वो परेशानी में तो नहीं है, कहीं मुसलमान भाई जो है वो किसी मुसीबत के अंदर तो नहीं फंसा हुआ कि हम उसको उसकी मदद कर सकें या उसको मुसीबत से निकाल सकें। तो आजकल हमारे यहाँ होता ही ये है कि मस्जिद के अंदर जो नमाजी आते हैं उनके घर दूर दूर होते हैं, वो एक दूसरे को ज़्यादातर नहीं पहचानते, लेकिन जब पहचान हो जाती है तो फिर ज़रूरी है कि आप उसके साथ अगर सलाम दुआ नहीं करेंगे तो बाकी सारा दिन मुलाकात भी नहीं होती। वो अपने काम पे चला गया, वो अपने काम पे चला गया, तो हालात और खैरियत दरियाफ़्त नहीं हो सकती। तो अगर इस मकसद से कोई कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा अमल है, लेकिन इसको नेकी समझकर ना किया जाए और इसको सवाब समझकर ना किया जाए। अगर कहीं पे किया भी जा रहा है तो उसको सिर्फ़ एक हद तक रहने दिया जाए और उसके अंदर ये मामला जो है नेकी वाला, ये अगर दाखिल ना किया जाएगा तो ये मामला बेहतर है। लेकिन एक बात और ज़हन में अभी आ रही है कि देखें, अपने मुसलमान भाई को मिलना, उसको सलाम करना, ये भी सवाब का अमल है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आप अस्सलामु अलैकुम कहते हैं तो 10 नेकी हैं, व रहमतुल्लाह भी साथ कह देते हैं तो 20 नेकी हैं, व बरकातु भी कह देते हैं तो 30 नेकी हैं। फिर अपने मुसलमान भाई को खंदा पेशानी के साथ मिलना, उसके हाल अहवाल को दरियाफ़्त करना, तो इस एतबार से तो ये अजर व सवाब है। लेकिन इसको ये सुन्नत समझ के करेंगे तो फिर ये बिदअत करार पाएगी। बाकी ये अच्छा अमल है, ऐसा होना चाहिए ताकि नमाजियों का एक अच्छा ताल्लुक़ कायम हो और एक अच्छी कम्युनिटी जो है वो मार्ज़ वजूद में आए और एक अच्छा ग्रुप जो है वो कायम हो सके। दुरुस्त है। अच्छा, आपने इस सारे सिनेरियो में एक पहलू का जिक्र किया है और उसी पे आपने सारी बात की। इसका एक दूसरा पहलू भी है, मेरा भी मुशाहदा है इसमें। दूसरा पहलू ये है कि अगर मकसूद मुसाफ़हा करना है और ताल्लुक़ को बढ़ाना है तो मैंने देखा है इसमें 2-3 सवाल उठते हैं। एक सवाल ये है कि मेरे मुशाहिदे के मुताबिक वो सारे लोग एक दूसरे को जानने वाले नहीं होते जी, यानी जो मुसाफ़हा करते हैं वो ऐसा नहीं है कि वो उनका एक ताल्लुक़ है तो वो मिलते हैं।
وہ جب نماز ختم ہوتی ہے تو ہر بندہ بھلے وہ اجنبی ہو، ایک دوسرے کو نہ جانتے ہوں، وہ جا کے مطلب مصافحہ کرتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ پھر فجر کی نماز کے ساتھ اس خاص کیوں ہے؟ یعنی آپ نے تعلق بڑھانا ہے، وہ تو آپ جس نماز میں بھی ہیں آپ کو بڑھانا چاہیے، مطلب ہر نماز میں یہ تو ملنا چاہیے۔ تیسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں آئے ہیں تو آپ نے آتے ہوئے یہ کام نہیں کیا، یعنی آپ آئیں، ایک بندہ بیٹھا تھا، آپ اس کے ساتھ بیٹھیں، آپ سلام کریں، آپ فرض ادا کرنے یا وہ نماز مکمل کرنے کے بعد یہ عمل کرتے ہیں۔ تو یہ دو تین چیزیں ایسی ہیں جو کہیں نہ کہیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ شاید یہ آہستہ آہستہ یہ ایسا عمل نہ بن جائے، یا بن گیا ہے کہ جس کو باقاعدہ ایک الگ سے ایک عمل کے طور پہ لیا جا رہا ہے کہ یہ نماز کے بعد ہی اس کو کرنا ہے، اس کا تعین بھی کر لیا گیا ہے اور ہر بندے نے دوسرے سے ملنا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک تو اس بات کا تعلق ہے کہ ایک آدمی اجنبی ہے تو وہ تو کوئی خاص معنی نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، کیونکہ اجنبی آدمی کو ملنے کے بعد آہستہ آہستہ اس کی اجنبیت ختم ہو جائے گی، بلکہ جو بندہ نیا آیا ہے اس کو تو بڑھ کر ملنا چاہیے، ویلکم کرنا چاہیے کہ ماشاءاللہ آپ ہمارے محلے میں آئے ہیں، یا یہاں پہ قریب آپ آ گئے ہیں، مسجد کے نمازی بن گئے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، تو یہ تو کوئی خاص بات نہیں ہے۔ باقی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک نماز کے ساتھ اس کو مخصوص کر لینا اور پھر اس نماز میں بھی پہلے نہ ملنا بعد میں ہی ملنا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات اصل ہے اصول کی۔ اگر ان کی نیت جو ہے یہ ہے کہ یہ باقاعدہ سنت ہے اور اس پہ اجر و ثواب ملتا ہے، اگر ان ملنے والوں کی یہ نیت پائی جاتی ہے، یا اگر یہ خدشہ ایسا پایا جا رہا ہے کہ مستقبل میں یہ روٹین ایسی بن جائے گی کہ اس کو یہ درجہ دے دیا جائے گا، تو پھر ہمیں اس سے احتیاط کرنی ہے۔ اگر پہلے سے نیت موجود ہے تو پھر تو سیدھی سیدھی بدعت ہے، اور اگر یہ خدشہ بھی موجود ہے کہ یہ بدعت کی طرف کام چلا جائے گا تو پھر سد ذرائع کے طور پر اس کو روکنا ہوگا۔ لیکن اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بے شک وہ ایک نماز پہ ملتے ہیں یا ساری نمازوں پہ ملتے ہیں، یا پہلے ملتے ہیں یا بعد میں ملتے ہیں، اصل بنیاد ہمارے سامنے وہی ہونی چاہیے کہ ان کے ذہن میں کیا بات ہے، وہ کیوں مل رہے ہیں۔ تو جب وہ چیز واضح ہو جائے گی تو میرا خیال اس کے بعد پھر ہمارے لیے اس کا جو حکم ہے وہ بیان کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ درست ہے۔ اچھا شیخ، یہ فرمائیے، ایک سوال یہ ہے کہ کیا آرام دہ قالین اور موٹا قالین، اس پہ نماز پڑھنے سے کوئی نماز میں کمی واقع ہوتی ہے یا اس کے ثواب میں کوئی کمی آ جاتی ہے؟ میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ہر وہ عمل جس میں عبادت گزار کے لیے آسانی پیدا ہوتی ہو یا اس کے لیے راحت کا کوئی پہلو نکلتا ہو، وہ اس کے اوپر انہوں نے لازمی اعتراض کرنا ہوتا ہے۔ اگر اے سی مسجد میں لگا دیں تو وہ کہیں گے جی یہ تو آپ بڑی موج کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں۔ اگر سردیوں کے اندر ہیٹر لگا دیا جائے یا گیزر چلا دیا جائے، جی یہ تو آپ لوگ بڑے مزے سے وضو کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں، اگر نمازی جو ہے وہ پرسکون طریقے سے اور راحت کے ساتھ، سکون کے ساتھ عبادت کرے گا تو اس کا خضوع خشوع بنسبت اس کے زیادہ ہوگا کہ جس میں وہ پریشان ہو رہا ہے اور اس کو تشویش لاحق ہو رہی ہے۔ اسلام جو ہے وہ ہمیں عبادت کا حکم تو دیتا ہے، لیکن عبادتوں کے اندر اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کا حکم نہیں دیتا ہے۔ وہ ایک روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد میں ایک رسی لٹکی ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کس نے لٹکائی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ امہات المؤمنین میں سے فلاں ام المؤمنین جو ہے وہ رات کو نماز پڑھتے وقت اپنے جو سر کے بال ہیں وہ اس کے ساتھ باندھ لیتی ہیں تاکہ ان کو نیند نہ آئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ آپ اس وقت عبادت کریں جب آپ بالکل فریش ہوں، اور اگر آپ کو نیند آ رہی ہے تو نیند کی حالت میں آپ نماز کے لیے کھڑے نہ ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس حالت میں اپنے لیے دعا کرنے کی بجائے آپ بد دعا کریں۔ تو یہ مسجد کے اندر سکون، راحت، اے سی، گیزر یا ہیٹر یا اس طرح کے جتنے بھی آرام دہ اور سہولیات والی چیزیں ہیں، یہ اگر مہیا کی جائیں تو نماز اور عبادت جو ہے وہ انسان کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ تو وہ بے شک قالین ہو، بے شک وہ صفیں ہوں، وہ جتنی چیز آرام دہ ہوگی انشاءاللہ آپ کی اجر و ثواب کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کا اجر و ثواب جو ہے وہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کس خضوع خشوع کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں، آپ کس اخلاص اور کس نیت اور کس جذبے کے ساتھ آپ عبادت کر رہے ہیں۔ اگر آپ ایک بہترین صاف ستھرے قالین پہ بے شک کھڑے ہیں، لیکن اس کے ساتھ آپ جب نماز ادا کرتے ہیں تو وہ جیسے اللہ کے نبی نے ایک تصور بتایا کہ آپ اس طرح عبادت کریں گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا کم از کم اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔
اگر اتنے خضوع کے ساتھ اور اتنے انہماک کے ساتھ نماز کے اندر اتنا ڈوب کر آپ نماز ادا کر رہے ہیں کہ پرندے بھی آپ کے سر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ پرندے جو ہے آپ کو نہیں پتہ چل رہا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ وہ بے شک قالین ہو، وہ رضائی کے اوپر گدے موٹے کے اوپر بیٹھ کر بھی آپ نماز ادا کر لیں تو انشاءاللہ اس میں آپ کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ایک دوسری طرف وہ آدمی ہے جو کچی زمین پر، پتھروں والی زمین پر جس میں کنکریاں پڑی ہوئی ہیں، اگر وہ وہاں پہ نماز پڑھتا ہے کنکریاں اس کو پریشان کرتی ہیں، یا قالین جو نہیں ہے اس کی جگہ پہ صف ہے، صف اس کو بار بار ڈسٹرب کرتی ہے، وہ بار بار جو ہے تشویش اس کو لاحق ہوتی ہے، اس کا خضوع خشوع جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس بندے کی جو نماز ہے اس کا اجر اس بندے کی نسبت کم ہوگا، کیونکہ اس نے ساری نماز اس خضوع خشوع کے ساتھ پڑھی جس کے ساتھ وہ نہیں پڑھ سکا۔ تو راحت اور سکون پہنچانا یا سہولیات مہیا کرنا یہ اسلام اس سے منع نہیں کرتا ہے۔ اسلام تو تمدن کا قائل ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ اپنی مساجد کو اچھی سہولیات کے ساتھ اور بہترین جو آسائش والی چیزیں ہیں ان کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت کریں اور ان کو مہیا کریں، لیکن آپ یہ کہیں کہ راہبانیت کی طرح جی ہم نے تو اپنے آپ کو مشقت میں ہی ڈالنا ہے، ہم نے تو اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال کر ٹھنڈے پانی سے ہی وضو کرنا ہے، ہم نے تو سردی میں ہی نماز پڑھنی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ دین سے لا علمی اور جہالت ہے، اس کو دین نہیں کہا جا سکتا ہے۔ درست ہے۔ ہم نے دیکھا ہے خاص طور پہ گرمی کے موسم میں کہ اگر کسی مسجد میں اے سی نہیں چل رہا یا کہہ لیں کہ اس کی وینٹیلیشن پراپر نہیں ہے تو لوگ جب فرض ادا کرتے ہیں تو پسینے سے بھیگے ہوئے ایک دم اٹھ کے پھر وہ بھاگتے ہیں مسجد سے، باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں چونکہ وہ گرمی سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز کے دوران میں بھی پھر اس انتظار میں ہے کہ نماز کب ختم ہو، چونکہ وہ اس وقت گرمی کی شدت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو یہ بات درست ہے کہ وہ پھر آپ انہماک، توجہ اور خشوع خضوع باقی نہیں رہتا، بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ مسجد میں جو ہی آپ داخل ہوں یکدم آگے سے گرمی پڑتی ہے، بس پڑتی ہے، کئی دفعہ انسان کو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، کئی لوگ پر جو تھوڑے سے کمزور صحت والے ہیں وہ بیمار بھی ہو جاتے ہیں، تو بندہ بھاگتا ہے، تو وہ سکون اور وہ اطمینان جو ہے وہاں پہ حاصل نہیں ہوتا۔ اور شریعت ویسے بھی بالعموم شریعت نے آسانی لینے کا اور دینے کا کہا ہے، مشقت اور مشکل کا نہیں کہا۔ جی بالکل، یسرا ولا تعسرا، یسروا ولا تعسروا۔ سوال شیخ یہ ہے کہ مدرک رکوع، یعنی ایک شخص مسجد میں آیا، امام صاحب نماز کروا رہے تھے اور اس وقت امام صاحب رکوع کی کیفیت میں تھے جب یہ شخص پہنچا ہے، اس نے قیام نہیں کیا، اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اور یہ امام صاحب کے ساتھ رکوع میں ہی شامل ہو گیا۔ اب یہ جو رکوع والی رکعت، اب ظاہر ہے کہ آپ اس کی وضاحت تو آپ کریں گے لیکن میں اس کے سوال تاکہ میرے سامعین کو سمجھ آ جائے، جی اس میں وہ یہ روایت بھی ٹھیک ہے کہ جس نے رکوع پا لیا اس نے رکعت پا لی، تو اس میں ہم میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ اس کے باوجود وہ نہیں اس کو رکعت کہتے ہیں۔ احتیاط اس میں ہے کہ میں چونکہ دیگر احادیث ہیں جس میں فاتحہ کو لازمی قرار دیا گیا تو اس کی طرف جاتے ہیں اور بعض اس کی طرف آتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ موقف درست کیا ہے اور ہمیں کس رائے پہ کھڑا ہونا چاہیے؟ یہ ایک معرکۃ الآراء مسئلہ ہے اور اس میں اہل علم کی دو آراء پائی جاتی ہیں اور دونوں کے پاس ہی مضبوط دلائل ہیں۔ پہلے تو میں وہ دونوں موقف پیش کروں گا اور اس کے بعد میں ایک راجح موقف جس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ بہتر ہے اور وہ احتیاطی بھی ہے، وہ میں انشاءاللہ بعد میں بیان کرتا ہوں۔ ایک موقف تو یہ پایا جاتا ہے کہ مدرک رکوع کی جو رکعت ہے وہ ہو جائے گی، مدرک رکوع کی رکعت ہو جائے گی۔ اس میں ایک تو وہی حدیث جو آپ نے بیان کی کہ جس نے من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، کہ جس نے رکوع کو پا لیا اس نے رکعت کو پا لیا۔ پھر ایک دوسری روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع میں تھے اور ایک صحابی آئے، انہوں نے پیچھے سے ہی رکوع کیا اور پھر رکوع کر کے وہ چلتے آگے جا کر صف کے ساتھ جماعت کے ساتھ مل گئے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں پھر ان سے کہا کہ لا تعود، آپ نے دوبارہ ایسے نہیں کرنا۔ اب اس میں جو لا تعود کے لفظ ہیں اسی کے اندر ہی دونوں احتمال موجود ہیں۔ بعض اہل علم نے کہا کہ لا تعود سے مراد یہ ہے کہ آپ نے دوبارہ اس طرح رکوع میں جا کر آگے چل کر نہیں جانا، یعنی اگر آپ ویسے چلتے آ جاتے اور جا کر رکوع میں شامل ہو جاتے تو پھر ٹھیک تھا، لیکن رکوع میں جا کر چلتے آپ نے نہیں پیچھے سے آپ نے گویا کہ رکوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز میں شامل ہو گئے ہیں اور پھر آپ نماز کی حالت میں چل رہے ہیں۔ درست ہے۔
دیگر اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ آپ نے دوبارہ ایسا عمل نہیں کرنا، یعنی آپ نے رکوع کے اندر دوبارہ شامل نہیں ہونا، مطلب رکوع میں اگر آپ شامل ہو گئے تو آپ کی رکعت نہیں ہوگی۔ تو وہ جو پہلے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر یہ معاملہ ہوتا کہ آپ نے دوبارہ ایسے نہیں کرنا، رکوع کی رکعت کو شامل نہیں کرنا، تو پھر اللہ کے نبی نے اس کو رکعت ادا کرنے کا حکم کیوں نہیں دیا؟ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ آپ جو ہیں وہ رکعت ادا کریں۔ تو بہرحال یہ حدیث اور اس کے الفاظ بذات خود دونوں احتمال رکھتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، میں معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اہل علم کی آراء اپنی جگہ پہ محترم، لیکن ایک جو لے مین ہے، ایک عام آدمی ہے، جی، اگر اس کے سامنے یہ رکھا جائے نا تو غالب امکان جو نظر آتا ہے نا، جو فوری جس طرف ذہن جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کیفیت سے منع کیا ہے کہ اس کیفیت میں پیچھے سے نہ آئے۔ جی، ظاہر یوں لگتا ہے۔ جی، تو ایک موقف تو یہ تھا کہ جو مدرک رکوع ہے اس کی رکعت کو شمار کیا جائے گا، جبکہ دوسری طرف علماء کا ایک طبقہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو مدرک رکوع ہے اس کی رکعت کو شمار نہیں کیا جائے گا، اور ان کے دلائل مضبوط ہیں اور زیادہ مستند ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جس شخص نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی کوئی نماز نہیں ہے، اب وہ فرضی ہو، وہ نفلی ہو، کوئی رکعت ہو، وہ سنتیں ہوں، کوئی بھی نماز جس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی گئی وہ آپ کی رکعت نہیں ہے۔ اور پھر جو نماز کے ارکان ہیں ان ارکان میں سے قیام بھی ایک رکن ہے۔ تو ایک شخص جو رکوع کے اندر جا کر ملا ہے، اب اس سے دو رکن نماز کے بڑے بڑے چھوٹ گئے، سورہ فاتحہ اور قیام۔ تو ایک بندے کے جب دو رکن چھوٹ گئے ہیں تو پھر اس کی وہ رکعت کیسے شمار ہو سکتی ہے؟ اگرچہ وہ حدیث اگر پیش کریں تو وہ جب اس میں احتمال آ گیا ہے، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، تو جس چیز میں احتمال آ جائے وہاں پہ پھر استدلال نہیں چلتا ہے۔ تو میرا اپنا ذاتی موقف یہی ہے اور میرا رجحان بھی یہی ہے۔ نہیں، لیکن شیخ ایک منٹ پلیز، ایک منٹ، احتمال کس میں آ گیا؟ یعنی یہ اس میں تو آیا ہے، لیکن من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، اس میں تو کوئی احتمال نہیں ہے۔ لیکن وہاں پہ رکوع کے معنی کے اندر بھی پھر وہی بات آ جاتی ہے نا کہ رکوع پانے سے مراد کیا ہے، کہ رکوع میں مطلب رکوع جانے سے پہلے وہ امام کے ساتھ شامل ہو گیا ہے یا ڈائریکٹ رکوع کے اندر ہی جا کر امام کے ساتھ شامل ہوا ہے۔ تو رکوع کے اندر بھی وہاں پر اختلاف موجود ہے کہ جیسے وہاں رکوع سے مراد رکعہ ہی مراد ہے یا رکوع سے مراد رکوع ہے، کیونکہ رکعہ یا رکعوں سے مراد رکعت ادا کرنا بھی ہوتا ہے اور رکعہ یا رکعوں سے مراد رکوع بھی کرنا ہے۔ تو اس میں آپ یہ کہہ لیں کہ وہ اس کا مفہوم یہ بیان کر دیتے ہیں کہ جس نے رکعت کو پا لیا گویا کہ اس نے رکعت کو پا لیا، یعنی جو رکعت میں مل گیا وہ اس نے رکعت کو پا لیا۔ تو بہرحال اس میں احتمال تو موجود ہے، وہاں بھی ادرک رکعہ کے اندر بھی موجود ہے اور دوسرے لا تعود کے الفاظ کے اندر بھی احتمال موجود ہے۔ لیکن ادھر جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے دو پورے رکن جو ہیں وہ نماز سے ضائع ہو رہے ہیں، ایک آپ کی سورہ فاتحہ جو ہے وہ ضائع ہو رہی ہے اور دوسرا آپ کا قیام ضائع ہو رہا ہے۔ اس لیے میں تو یہی سمجھتا ہوں، آپ کا موقف کوئی بھی ہو سکتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے چونکہ دو رکن ضائع ہو رہے ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ احتیاطی طور پر اسی پہ عمل کریں۔ اور اس میں بعض اہل علم جو ہیں وہ تھوڑی سی گنجائش نکالتے بھی ہیں، مثلا وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک بندے نے پوری سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، بس آ کر اس نے کوئی ابتدائی 2 یا 3 آیات پڑھ لی ہیں، تو پھر بھی وہ اس نے فاتحۃ الکتاب کو پڑھ لی ہے۔ یعنی فاتحۃ الکتاب کا ایک تو معنی یہ ہے نا کہ سورت پوری فاتحۃ الکتاب، اور ایک معنی یہ ہے کہ کتاب کی ابتدائی کچھ آیات یا اس کا ابتدائی کچھ حصہ۔ تو اگر ایک بندہ تھوڑا سا قیام بھی پا لیتا ہے اور کچھ فاتحۃ الکتاب بھی پڑھ لیتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، 3 آیتیں بھی اگر اس نے پڑھ لی ہیں، تو پھر گویا کہ اس کے دونوں ارکان جو ہیں وہ پورے ہو گئے ہیں، اس نے فاتحہ بھی پڑھ لی ہے، اس کو کچھ قیام کا حصہ بھی مل گیا ہے، اس کی رکعت تو شمار ہو جائے گی۔ لیکن ایک بندہ بالکل جا کر اس حالت میں ملا ہے کہ امام رکوع میں تھا اور وہ بھی جا کر رکوع میں ہی مل گیا، نہ اس نے فاتحہ پڑھی اور نہ ہی اس نے قیام کیا، تو اس کی جو رکعت ہے وہ احتیاطی تقاضا یہی ہے کہ وہ رکعت شمار نہ کی جائے اور وہ آدمی رکعت کو دوبارہ پڑھے گا۔ درست ہے۔ لیکن اس میں ایک اور بات دیکھیں شیخ، ایک تو آسانی کی بات ہے، یعنی اگر رکعت شامل اس کو کر لیا جائے شمار رکعت کا، رکوع والی رکعت کا، تو نمازی کے لیے ایک تو آسانی ہے اس میں، اور ایک دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جو شخص، چونکہ حدیث ٹھیک ہے، اور میں بڑی اپنے علماء سے اور آپ سے اور دیگر اپنے ہمارے جو اسلاف ہیں جن کا یہ موقف ہے، میں بڑی معذرت سے یہ بات کہوں گا کہ اس میں وہ جو
من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، رکوع میں رکعت کا احتمال بہرحال بہت کمزور سا لگتا ہے کہ رکوع کو آپ کہیں کہ نہیں اس سے مراد بھی رکعت ہے، سو جس نے رکعت پا لی اس نے رکعت پا لی، تو یہ تو اس میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر اس کو ہم اس طرح کر لیں، یعنی شاید آپ کا موقع بھی یہی ہوگا کہ اگر جو بندہ رکوع کی رکعت کو شمار کرتا ہے تو انشاءاللہ ہم یہ امید رکھتے ہیں اور کہ وہ اس کی رکعت پوری ہے. اللہ دیکھیں میں نے دونوں موقف ہی پیش کیے ہیں اور دونوں طرف ہی دلائل موجود ہیں. ایک بندہ جو موقف اپنا لیتا ہے وہ پھر اسی کے مطابق ہی عمل کرے گا. اب یہ نہیں ہے کہ ایک بندے کا موقف تو یہ ہو کہ مدرک رکوع کی رکعت ہو جاتی ہے اور وہ پھر ایک کھڑے ہو کر پڑھے، وہ نہیں پڑھے گا. اگر وہ پڑھے گا تو پھر اس کی 5 ہو جائیں گے، وہ غلط کر رہا ہے. پہلے آپ کو اپنا موقف پختہ کرنا ہے. آپ دونوں میں سے ایک موقف جو ہے آپ اجتہاد کریں، اگر آپ اجتہاد کر سکتے ہیں ایک موقف اپنائیں، اور اگر آپ اجتہاد نہیں کر سکتے تو جو بھی جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مستند عالم دین ہے جس کے اوپر آپ کو اعتماد ہے، ہر انسان جو ہے وہ خود تحقیق نہیں کر سکتا ہے، تو آپ ایک موقف کو پہلے پختہ کریں گے کہ میرا یہ موقف ہے. اگر آپ نے یہ موقف پختہ کر لیا کہ رکوع میں ملنے والے کی رکعت جو ہے وہ شمار کرنی ہے، یا آپ نے یہ کر لیا کہ وہ شمار نہیں کرنی ہے، اگر آپ نے یہ پختہ کر لیا کہ وہ شمار کرنی ہے تو پھر وہ بندہ جو ہے اگر وہ احتیاطاً کھڑا ہو جائے گا تو وہ غلط ہو رہا ہے اور وہ 4 کی بجائے 5 رکھتے پڑ رہا ہے، پھر وہ گناہگار ہے. درست ہے، نہیں اس کا موقف ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس اور میں دوسری طرف یہ ہے کہ اگر آپ کا موقف یہ بن گیا ہے کہ وہ میں نے رکعت شمار نہیں کرنی، پھر آپ کو پڑھنی پڑے گی. تو یہ ایک الگ چیز ہے کہ آپ کا موقف کیا ہے. جو بھی موقف آپ کا پکا ہو جائے اس میں سے دلائل کی روح سے اس میں مجھے جو یاد پڑتا ہے غالباً علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو آپ قیام میں شامل ہو گئے، یعنی آپ کو قیام مل گیا، تو پھر تو فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، پھر آپ پڑھیں. یعنی انہوں نے تطبیق کی ایک صورت کہہ لیں نکالی ہے. اور اگر آپ رکوع میں شامل ہوئے ہیں تو پھر آپ اس حدیث کے مطابق پھر بھی آپ کی رکعت پوری ہے. ویسے تو علامہ البانی رحمہ اللہ اور ان کے ساتھ شیخ محمد بن صالح العثیمین ان کا موقف بھی یہی ہے، لیکن ہمارے جو پاکستان کے کبار مشائخ ہیں، حتیٰ کہ ہمارے اہل حدیث علماء جو ہیں ان کے اندر بھی یہ دونوں موقف پائے جاتے ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ موقف دوسرا بھی موجود نہ ہو، موقف پایا جاتا ہے. میں تو صرف یہ بیان کر رہا تھا کہ میرا جو رجحان ہے وہ اس طرف ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آدمی کو وہ رکعت پڑھ لینی چاہیے. درست ہے. اچھا اسی طرح شیخ ایک اور مسئلہ ہے، وہ اگرچہ اس قدر اختلافی تو نہیں ہے، تحیۃ المسجد کی 2 رکعت. یعنی جب بندہ مسجد میں آئے تو اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی تحیۃ المسجد کی ایک تو یہ آپ بتائیے کہ اس کا حکم کیا ہے، یعنی یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ کیا ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ مسجد میں آنے سے کیا مراد ہے، یعنی جب وہ نماز کے لیے آئے یا جب بھی مسجد میں داخل ہو جائے، کسی بھی وجہ سے داخل ہو جائے، تو یہ کب پڑھی جائیں گی، اس کا حکم کیا ہے؟ تحیہ کا معنی ہے سلام، تحفہ، گفٹ، اور تحیۃ المسجد یعنی مسجد کا تحفہ، مسجد کا سلام یا مسجد کا گفٹ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، کہ جب بھی آپ مسجد میں آئیں اور آپ نے بیٹھنا مقصود ہو تو اس وقت تک نہ بیٹھیں جب تک آپ 2 رکعتیں ادا نہ کر لیں. ایک حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ جب آپ جنت کے باغیچوں میں سے کسی باغیچے میں چکر لگائیں تو آپ کو چاہیے کہ وہاں سے کچھ چر لیا کریں. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ باغیچے کیا ہیں اور چرنا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو مسجدیں ہیں یہ جنت کے باغیچے ہیں اور چرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ وہاں پہ کچھ نماز پڑھ لیں. تو آنے سے مراد یہ ہے کہ آپ مسجد میں نماز کے لیے آئے یا آپ کسی اور مقصد کے لیے آئے، لیکن آپ کا مقصد بیٹھنا ہے. کیونکہ یہ جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی کہ اذا جاء احدکم المسجد فلا یجلس، کہ وہ اس وقت تک نہ بیٹھے حتی یصلی رکعتین، حتیٰ کہ 2 رکعتیں نماز جو ہے وہ ادا کر لے. تو یہاں یہ جو تحیۃ المسجد ہے یہ گویا کہ بیٹھنے کے ساتھ منسلک ہے. اگر آپ نے بیٹھنا نہیں، آپ کھڑے ہیں یا آپ ویسے مسجد سے گزر گئے ہیں، کئی مساجد ایسی ہوتی ہیں کہ وہ درمیان سے رستہ جو ہے وہ گزرتا ہے، آپ مسجد سے گزر گئے ہیں یا پھر آپ آئے ہیں اور ابھی جو ہے نماز میں سے 1 منٹ باقی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اب میں اگر رکعتیں شروع کرتا ہوں تو میری 2 رکعتیں پوری نہیں ہوں گی، آپ کھڑے ہو جائیں. تو یہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں ادا کرنا یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے. باقی یہ ہے کہ یہ ادا کرنا فرض ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے، تو یہ ادا کرنا مستحب ہے، یہ فرض نہیں ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، اور کیونکہ فرائض متعین ہیں، جتنی نمازیں فرض ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، وہ 5 نمازیں ہیں، ان کی رکعات متعین ہیں، اس کے علاوہ کوئی نماز اللہ کے نبی نے ہم پر فرض نہیں کی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کی ہے، اس لیے ہم اس کو فرض قرار نہیں دے سکتے۔ یہ مستحب اور پسندیدہ عمل ہے اور اس کے اوپر بہت سارا اجر و ثواب ہے، لیکن یہ فرض نہیں ہے۔ درست ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات اس کی ضرور وضاحت کر دیجئے کہ جب کوئی شخص مسجد میں آئے تب تک نہ بیٹھے جب تک وہ 2 رکعت نماز نہ پڑھ لے۔ ایک شخص مسجد میں آیا اور 1 منٹ باقی تھا جماعت میں، اب ظاہر وہ نماز شروع اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے جماعت کھڑی ہو جائے گی اور پھر مجھے نماز میری بیچ میں رہ جائے گی، پوری نہیں ہو سکیں گی 2 رکعت۔ تو ایک تو یہ مجھے بتائیں کہ کیا وہ نماز شروع کرے یا نہ شروع کرے؟ اس کو شروع کر لینی چاہیے 2 رکعت جتنی پڑھ سکے، یا پھر اس کو شروع ہی نہیں کرنی چاہیے؟ اور جب وہ شروع نہیں کر رہا تو پھر اس کا کھڑا ہونا یا بیٹھنا ہونا، وہ بیٹھنا وہ تو پھر ایک ہی بات ہے، مطلب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تو بیٹھنا یعنی اس معنی میں بیٹھنا نہیں ہے نا، مطلب تو یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک شخص آتا ہے، آپ اس کو یوں سمجھ لیں، مسجد میں آتا ہے اور وہ آ کے 5 منٹ یا 10 منٹ رہتے ہیں، وہ آ کے بیٹھتا نہیں ہے، 2 رکعت بھی نہیں پڑھتا، کھڑا رہتا ہے، تو کیا یہ رویہ درست ہے؟ ایک آدمی مسجد میں آیا اور ابھی تک 10 منٹ باقی ہیں، تو اس کے لیے بہتر اور افضل عمل یہی ہے کہ وہ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھے اور اس کے بعد وہ بیٹھ جائے۔ ہاں، ایک آدمی آیا اور 1 منٹ باقی ہے، تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ہی اس کو اختیارات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ نماز شروع کر دے، اور ایک یہ ہے کہ وہ نماز شروع نہ کرے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر اس نے نماز شروع کر دی ہے اور ابھی اس نے 1 رکعت پڑھی تھی اور جماعت کھڑی ہو گئی، تو اس کو نماز وہاں پہ توڑنی پڑے گی، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ جب فرض نماز کھڑی کر دی جائے تو اس کے بعد اس فرض نماز کے علاوہ کوئی دوسری نماز نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو وہ نماز ختم کرنا پڑے گی۔ ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں عام طور پہ لوگ آتے ہیں، ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، وہ سنتیں شروع کر دیتے ہیں، ادھر سے امام صاحب فرض نماز جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ سنتیں ختم نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں جی ہم تو پوری کرنے کے بعد ہی نماز میں شامل ہوں گے، بے شک پہلی رکعت رہتی ہے تو وہ رہ جائے۔ تو یہ طرز عمل غلط ہے، کیونکہ جب فرض نماز کھڑی ہو گئی ہے تو اس کی نفل یا سنت جو ہے وہ ادا ہی نہیں ہو رہی، وہ اللہ کے ہاں اس کی کوئی مطلب کہ قدر و قیمت نہیں ہے۔ اس کو چاہیے تھا کہ وہ سلام پھیرتا اور فرض نماز کے ساتھ جا کر شامل ہو جاتا۔ ایک شکل اس کی یہ ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات بھی ہے، لوگوں کا خیال یہ ہے یا وہ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آتا ہے آ کے وہ سنتیں ادا کرتا ہے، تو کیا وہ سنتیں جو ہیں، مطلب فجر کی 2 سنتیں ادا کی آ کے فجر سے پہلے، وہ جو فجر کی 2 سنتیں ہیں وہی تحیۃ المسجد ہوں گی، یا کہ وہ تحیۃ المسجد الگ سے پڑھے گا اور سنتیں الگ سے پڑھے گا؟ اصل میں تحیۃ المسجد جو ہے وہ مسجد میں آ کر بیٹھنے سے پہلے پڑھی جانے والی کوئی بھی نماز ہے۔ اگر تو آپ نے سنتیں ادا کر لیں تو وہ آپ کی تحیۃ المسجد بھی ساتھ ہی ہو گئی، اور اگر آپ آئے اور جماعت کھڑی تھی، آپ جماعت میں ساتھ شامل ہو گئے، تو وہ آپ کے فرائض جو ہیں وہ تحیۃ المسجد بھی ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو وہ کوئی الگ سے مستقل چیز نہیں ہے، بلکہ ہر وہ نماز جو بیٹھنے سے پہلے آپ ادا کر لیتے ہیں وہ آپ کی تحیۃ المسجد بھی بن جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ نے نماز ادا کی ہے وہ بھی ہو جاتی ہے، الگ سے پھر تحیۃ المسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں مساجد میں عام طور پر جو ائمہ ہیں وہ متعین ہوتے ہیں کہ فلاں امام صاحب ہیں اور وہی نماز کے لیے پیش امام ہوتے ہیں اور وہ آگے کھڑے ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا جب کبھی امام صاحب موجود نہ ہوں یا امام صاحب لیٹ ہو جائیں تو مؤذن جو ہے کیا وہ جماعت کروا سکتا ہے؟ دیکھیں، مؤذن جو ہے اس کی صلاحیت کو دیکھا جائے گا، اس کی قابلیت کو دیکھا جائے گا۔ اگر مؤذن امام صاحب کی طرح ہی حافظ قرآن ہے، یا وہاں پر موجود جتنے مقتدی موجود ہیں ان میں سے سب سے زیادہ اس کو قرآن مجید آتا ہے، تو مؤذن بھی ایک مسلمان ہے، بلکہ مسجد کا خادم ہے، اور مسجد کے بہت سارے جو معاملات ہیں ان کو سنبھالتا ہے، تو مؤذن جماعت کیوں نہیں کروا سکتا؟ تو مؤذن اگر وہ صلاحیت میں اس قابل ہے کہ وہ جماعت کروائے تو پھر مؤذن جو ہے وہ جماعت کروا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ دیکھیں کہ مسجد میں جو نمازی ہیں ان میں سے کوئی ایک قاری صاحب، بڑے قاری صاحب موجود ہیں یا بڑے عالم موجود یا ہیں، مؤذن سے اچھا قرآن پڑھنے والے ہیں، اچھا پڑھنے والے موجود ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ اقرؤہم لکتاب اللہ، جو قرآن مجید کا بڑا قاری ہو، اچھی تلاوت کرنے والا ہو، اس کو ترجیح دی جائے۔
جب امام موجود نہیں ہے تو پھر مؤذن سمیت سارے لوگ برابر ہیں۔ ہاں اگر حالات ایسے ہوں کہ جہاں پر کوئی انتشار کا مسئلہ ہو یا ہر کوئی چاہتا ہو کہ جی میں جماعت کرواؤں تو پھر اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے امام صاحب اگر ڈیوٹی لگا کے چلے جائیں مؤذن کی، تو پھر چاہیے کہ مؤذن ہی جماعت کروائے تاکہ وہ انتشار اور جھگڑا جو ہے وہ ختم ہو جائے اور معاملہ جو ہے وہ درستگی کے اوپر چل پڑے۔ اچھا، اس میں ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ جو امام صاحب ہیں اگر وہ موجود ہیں اور نمازیوں میں سے ایسے نمازی بھی ہے جو امام صاحب سے بھی زیادہ اچھا قرآن پڑھتا ہے، تو تب جو مستقل امام ہیں انہیں ہی جماعت کروانی چاہیے یا مقتدیوں میں سے اس شخص کو کروانی چاہیے جو ان سے بھی اچھا قرآن پڑھتا ہے؟ اگر ایک بندہ متعین ہو چکا ہے، مقرر ہو چکا ہے، تو پھر اسی کا ہی زیادہ حق ہے کہ وہی جماعت کروائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جو ہے وَلَا يَجْلِسُ عَلَىٰ تَقْرِمَاتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کہ کوئی شخص کسی کی جو عزت والی جگہ ہے، جو اس کا منصب ہے، جو اس کی مسند ہے، اس پر اس کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھے۔ تو اگر کوئی بڑا عالم آ گیا اور امام صاحب کو چاہیے کہ اگر کبھی کبھار کوئی اس طرح بڑا عالم آ جائے تو اس کے احترام میں اس کو موقع دیں، لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں یا ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کوئی بڑے عالم ہیں جو میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر اس میں ضروری بھی نہیں ہے کہ امام صاحب اس کو کہیں۔ تو جب ایک امام مقرر ہو گیا ہے تو وہ زیادہ حق رکھتا ہے بنسبت اس کے جو پیچھے کھڑا ہے اور زیادہ بڑا عالم ہے، امام زیادہ حق رکھتا ہے کہ وہ خود جماعت کروائے۔ ہاں البتہ اگر اپنی مرضی سے یا اپنی پسند سے وہ کہہ دے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ درست ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں مسجد میں ہی نماز ادا کرتی تھیں۔ پہلی صفیں جو ہیں وہ مردوں کی ہوتی تھیں، اس کے بعد پھر بچے اور اس کے بعد عورتوں کی صفیں ہوتی تھیں۔ وہ ایک بہترین دور تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، کہ اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں جانے سے منع نہ کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا طرز عمل، آپ کے سامنے مسجد کے اندر عورتوں کا نماز ادا کرنا، یہ ایک عملی جو طریقہ ہے، یہ ہمارے لیے ثبوت اور حجت ہے کہ مساجد میں نماز کے لیے عورتوں کو جانے سے منع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کو ترغیب دینی چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ بلکہ صحابہ میں ایک واقعہ یوں پیش آیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے بلال سے کہا کہ تم یہی حدیث سنائی لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، کہ اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں جانے سے مت روکو۔ تو وہ آگے سے کہنے لگا کہ اللہ کی قسم ہم تو ضرور روکیں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آیا اور کہا کہ میں آپ کو اللہ کے نبی کی حدیث سناتا ہوں اور تم آگے سے کہتے ہو کہ ہم ضرور روکیں گے۔ اس پر بہت غصہ انہوں نے کیا، ان کو برا بھلا کہا، اور بلکہ ساری زندگی پھر دوبارہ ان کے ساتھ اس معاملے پر گفتگو نہیں کی کہ تو اللہ کے نبی کی حدیث کو مانتا کیوں نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا گویا کہ عمل یہ تھا کہ عورتوں کو مسجدوں میں جانا چاہیے۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ کہتے ہیں جی آج کے دور میں فتنہ بہت ہے، ٹھیک ہے، یہ بات ان کی صحیح ہے۔ اگر کسی مسجد میں عورتوں کے جانے سے فتنہ برپا ہوتا ہو، وہاں پر باقاعدہ با پردہ الگ سے سسٹم موجود نہ ہو، تو پھر عورتوں کو نہیں جانا چاہیے۔ ان کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ گھر کے اندر نماز ادا کریں، اور بلکہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ عورت کے لیے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر مساجد میں باقاعدہ طور پر انتظام موجود ہے، خاص طور پہ آج کے دور میں آپ کہہ لیں کہ چلیں 5 وقتہ نماز تو مشکل ہے، کم از کم جمعہ کے لیے، جمعہ کے اندر مساجد میں عورتوں کے لیے باپردہ انتظام کرنا چاہیے، محفوظ انتظام کرنا چاہیے، تاکہ وہ کوئی بھی کسی قسم کا جو فتنہ ہے وہ کھڑا نہ ہو سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گھروں کے اندر عورتوں کو دین کی معلومات پہنچتی ہی نہیں ہیں، وہ جاہل کی جاہل ہی رہ جاتی ہیں، بے شک وہ دیندار گھرانے ہی کیوں نہ ہو۔ میں ایک ایسے شخص کا گھر جانتا ہوں جو ماشاءاللہ عالم فاضل ہیں، درس نظامی انہوں نے پورا پڑھا ہوا ہے، ایک عرصے تک ایک مسجد کے اندر امامت اور خطابت کرواتے رہے۔ ایک دفعہ ہم ان کے گھر چلے گئے، انہوں نے ہماری دعوت کی ہے، میں نام نہیں لوں گا، تو اب میری بیوی بھی اور انہوں نے نماز کا ٹائم ہوا تو انہوں نے کہا جی ہم نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اب انہوں نے عشاء کی نماز پڑھنی تھی، اب عشاء کی نماز میں انہوں نے 4 رکعتیں ایک ہی تشہد کے ساتھ، یعنی 2 رکعتوں پہ اس کی بیوی جو ہے وہ تشہد ہی نہیں بیٹھی۔ تو میری بیوی نے کہا کہ یہ آپ نے تشہد نہیں کیا، آپ تو بھول گئی ہیں، یعنی ان کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید بھول کر ہو سکتا ہے تشہد نہ کیا ہو۔
تو وہ کہتے ہیں ہم تو پڑھتے ہی ایسے ہیں. اچھا. وہ کہتے ہیں ہم تو ایسے ہی پڑھتے ہیں. تو یعنی کہ حیرانی والی بات یہ ہے کہ چونکہ وہ مسجد میں نہیں جاتی تھیں, انہوں نے کہیں سے سیکھا نہیں تھا, صرف چونکہ مرد جو ہیں وہ مرد تو گھروں میں نماز کم ہی پڑھتے ہیں, وہ تو مسجد میں جا کر پڑھتے ہیں. تو اس لیے عورتوں کی تعلیم و تعلم کے لیے, ان کی تدریس کے لیے, ان کو دین کے موٹے موٹے امور سکھلانے کے لیے اور ان کو اللہ اور اس کے رسول کی معرفت کے لیے, قرآن مجید سکھانے کے لیے ان کو جہاں درس و تدریس میں شامل ہونا چاہیے وہاں ان کو جمعہ کی نماز, کم از کم جمعہ کی نماز جو ہے وہ ضرور مساجد میں جا کر ادا کرنی چاہیے, تاکہ معاشرے کے اندر جتنے فتنے ہیں ایک تو ان فتنوں سے ان کو آگاہی ہو, اور پھر قرآن اور حدیث کے مطابق شریعت کی جو رہنمائی ہے ان سے وہ آگاہی حاصل کر سکیں. ورنہ ہم دیکھتے رہ جائیں گے کہ ہم تو 5 وقت کے نمازی ہوں گے, تہجدیں پڑھنے والے ہوں گے, لیکن ہمارے گھر والوں کو اور خاص طور پہ خواتین کو کچھ بھی علم نہیں ہوگا. اچھا شیخ, سوال یہ ہے کہ کوئی شخص کوئی مسجد بنی ہو اور وہ اس کی کسی بھی طرح سے کوئی انفرادیت ہو مسجد کی, تو اس کو دیکھنے کے لیے جانا, اس کی زیارت اور نیکی کی نیت سے جانا کہ فلاں مسجد ہے تو میں نیکی کی نیت سے اس کے دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں, تو یہ جانا درست عمل ہوگا؟ مسجد کو دیکھنے کے لیے جانے میں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے. آپ دیکھنے جائیں کہ کیسی خوبصورت بنی ہے, کیا عظیم شاہکار ہے, اللہ کا گھر کیسا عظیم بنا ہے, لیکن آپ اس کو اس نیت سے دیکھنے کے لیے جائیں کہ میرا یہ جو سفر ہے یہ باعث اجر و ثواب ہوگا, یہ شرعی طور پہ غلط ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد مسجد الحرام و مسجد الاقصی و مسجدی, کہ سفر کی تیاری جو ہے یا سفر کے کجاوے جو ہیں وہ صرف 3 مسجدوں کی طرف باندھے جائیں, ان کے علاوہ کسی طرف نہ باندھے جائیں. ایک مسجد حرام ہے, ایک مسجد اقصی ہے اور ایک مسجد نبوی ہے. تو ان 3 مساجد کی طرف جو سفر کیا جائے گا وہ سفر بھی اجر و ثواب کا باعث ہوگا. یعنی ان کی طرف جانا ہی اجر و ثواب ہے. چاہے جائے کہ آپ وہاں پہ نماز پڑھیں, ذکر و اذکار کریں, عبادت کریں, جو بھی کریں وہ تو اجر و ثواب ہے ہی ہے. ان تینوں مساجد کی طرف جانا اور نیت کرنا اور سفر کرنا یہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے. ان کے علاوہ دنیا میں کوئی چوتھی مسجد نہیں ہے کہ آپ اجر و ثواب کی نیت سے اس کی طرف جائیں. ویسے آپ دیکھنے کے لیے جا سکتے ہیں, بڑی مسجد اگر کوئی خوبصورت کہیں پہ بنی ہو, کوئی آدمی کہتا ہے جی میں فیصل مسجد دیکھنا چاہتا ہوں, باشی مسجد میں دیکھنا چاہتا ہوں, یا بحریہ ٹاؤن مسجد میں دیکھنا چاہتا ہوں, تو اگر مسجد کی رونق کو دیکھنے کے لیے یا اس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے آپ جا رہے ہیں تو پھر اس میں حرج والی کوئی بات نہیں ہے, جائیں. جہاں بری جگہوں کو لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ اچھی جگہ کو دیکھنے کے لیے بھی جانا چاہیے, لیکن اس سفر کو باعث اجر و ثواب آپ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اچھا, اگر لوگ ویسے, آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ویسے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے, تو جب لوگ ویسے جاتے ہیں تو وہ بھی ایک گویا کہ سیر کی نیت سے جاتے ہیں. شیخ, سیر و تفریح کے لیے مسجد میں جانا اور وہاں جا کے باقاعدہ فوٹو شوٹ کروانا اور یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں, بادشی مسجد کو لے لیں, فیصل مسجد لے لیں, بحریہ ٹاؤن کی جو مسجد ہے, تو لوگ اس کو سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں, وہاں عبادت کے لیے نہیں جاتے. تو کیا مسجد کو سیر و تفریح کی جگہ بنایا جا سکتا ہے؟ اب دیکھیں, مسجد کو دیکھنے کے لیے جانا یہ تو اچھی بات ہے, لیکن مسجد کے آداب کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے. اب یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ آپ سیلفیاں لے رہے ہوں, بے پردہ خواتین جو ہیں وہاں پہ, بلکہ کئی مساجد میں دیکھا ہم نے کہ وہ اپنی فلموں کی شوٹنگ وہاں پہ کر رہے ہیں اور بے پردہ خواتین وہاں پہ گھوم پھر رہی ہیں. تو مسجد کا جو احترام ہے, جو تقدس ہے, وہ مجروح نہیں ہونا چاہیے. آپ جب مسجد میں جائیں پورے ادب اور احترام کے ساتھ, مسجد کے اندر جاتے ہوئے باوضو ہو کر جائیں, وہاں پہ جا کر آپ 2 رکعت جو ہے وہ نماز ادا کریں, اور مسجد میں ہر اس عمل سے آپ اجتناب کریں جو مسجد کے تقدس کو مجروح کرتا ہو. مطلب وہاں پہ فضول میں آپ نہ بیٹھیں, وہاں پہ آپ بلا وجہ کی گپ شپ نہ لگائیں, اختلاط ہے وہاں, اختلاط نہ ہو, وہاں پر شوٹنگ نہ ہو, یا اس طرح کر کے سیلفیاں نہ بنائیں. تو یہ مسجدوں کو اب سیرگاہ بنا دیا گیا ہے. انتہائی افسوس کی بات ہے, اور اس میں ہماری حکومتوں کا بھی بڑا کردار ہے کہ انہوں نے ان مسجدوں کو بطور سیرگاہ ہی بنا دیے ہیں, اور بلکہ شاید کسی جگہ پہ ٹکٹ بھی لگایا ہوا ہو. تو یہ انتہائی قبیح اور مسجد کے تقدس کو مجروح کرنے والی بات ہے. جائیں لیکن مسجد کے آداب کا لحاظ رکھیں. خواتین بھی اگر جا سکتی ہیں تو وہ خواتینوں والے حصے میں چلی جائیں, مسجد کو دیکھیں, اس کی خوبصورتی کو دیکھیں. وہاں پہ آپ کے اوپر ایک روحانی اور نورانی جو ہے وہ ماحول
وہ آپ کے اوپر اثر انداز ہونا چاہیے. 2 رکعت نماز ادا کریں, وہاں پہ بیٹھ کر آپ تلاوت قرآن مجید کریں, وہاں پہ جا کر آپ دعا کریں. تو جو چیزیں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ, اللہ کے گھر اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ ان میں اللہ کا نام بلند کیا جائے, اللہ کا ذکر کیا جائے. مساجد اس لیے نہیں ہوتی ہیں کہ وہاں پہ جا کر آدمی جو ہے وہ سیلفیاں بنائے یا اس کو سیر و سیاحت کا ذریعہ بنا لے یا وہاں پہ فضول بیٹھ کر گپ شپ لگائے. ایک روایت اس وقت میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ مسجد میں بیٹھے اونچی اونچی آوازوں سے بات کر رہے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور ان سے پوچھا کہ تم کہاں سے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم مدینہ کے رہنے والے نہیں, ہم باہر سے آئے ہوئے ہیں. تو انہوں نے بڑا سختی سے ڈانٹا اور کہا کہ اگر تم دونوں مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں کوڑے مارتا. تمہاری یہ جرت کیسے ہے کہ تجھے مسجد کے اندر بیٹھ کر اونچی آواز سے تم باتیں کر رہے ہو؟ تو مسجد کا احترام اور تقدس اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہاں پہ آواز ایسا رکھی جائے, ضرورت سے زائد بات نہ کی جائے, نماز, ذکر, اذکار, تلاوت قرآن مجید. تو مسجد میں عبادت کے جو امور ہیں وہ سر انجام دیے جائیں. لیکن جو آج ہمارے ہاں خاص طور پہ یہ جو بڑی بڑی مساجد ہیں جس میں فیصل مسجد ہے, بادشاہ مسجد ہے, یہ باہریہ ٹاؤن والی مسجد ہے, اب تو یہ جس انداز میں سیرگاہ ان کو بنا دیا گیا ہے, اللہ رب العزت سے ہم تو پناہ ہی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے, کہیں اللہ تعالی اس وجہ سے ہم پہ عذاب نہ نازل کر دے. کہ یہ مسجدیں تو اللہ کا بہترین اور دنیا کا بہترین جگہ اور خطہ ہے جس کو جنت کا باغیچہ قرار دیا گیا ہے, لیکن ہم وہ کام اور ایسے اعمال سر انجام دے رہے ہوتے ہیں جو ہمیں جہنم میں لے جانے کا باعث ہے. جی شیخ جزاکم اللہ خیر, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین, مساجد جو ہیں یہ سیر گاہیں نہیں ہیں, یہ تفریح کے مقامات نہیں ہیں. مساجد اللہ کی رضامندی اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی جگہیں ہیں. یہ خوبصورت ترین جگہیں ہیں اور ان کو جو بدترین جگہیں ہیں وہ بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. مساجد میں جا کے فوٹو شوٹ کروانا, مساجد میں اختلاط اور نیم برہنہ لباس کے ساتھ جو ہے وہ خواتین کا وہاں جانا, تو یہ درست نہیں ہے. آپ نے آج کے پروگرام میں اس سوال کا جواب اور دیگر سوالات آپ نے سنے. آپ کے کوئی سوالات اگر ہوں مساجد سے متعلق یا روزمرہ کی زندگی کے کوئی بھی سوالات, آپ ہمیں لکھ بھیجیے, ہم تک پہنچائیے. انشاءاللہ تعالی ہم انہیں اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے اور ان پر جو شرعی رہنمائی ہے وہ آپ تک پہنچائیں گے. آج کے پروگرام میں ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.